नाज़रीन, मिस्र के बॉर्डर से सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वहां पर इसराइलियों के ऊपर अटैक हुआ है और ये मिस्री जंगजुओं की जानिब से किया गया है, मिस्री नेशनल आर्मी ने नहीं किया है। और मिस्र का बॉर्डर, जॉर्डन का बॉर्डर, जिसके हवाले से इसराइल समझता था कि ये तो उसके लिए सबसे सिक्योर बॉर्डर होगा और उसको सिर्फ लेबनान के बॉर्डर के ऊपर लड़ना पड़ेगा या फिर गोलान हाइट्स की तरफ से जो सीरिया वाला बॉर्डर है वहां पर लड़ना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन टोटल गलत साबित हुई है और अब मिस्र से हमले इजराइल पर शुरू हो गए हैं। इसी दरमियान मज़ाहमती तहरीकों की जानिब से हमास और बाकी तमाम फ़लस्तीनी तंजीमों की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है कि वो अब जंगजू तिल अवीव भेजने लगे हैं और तिल अवीव में आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़े धमाके देखे जाएंगे। और ये इसका जवाब है जो इजरायली फ़ौज वेस्ट बैंक के अंदर उतरी है और गज़ा में जुल्म रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो अब उसके जवाब के तौर पर जो जंगजू हैं वो तिल अवीव में भेजने का फैसला हुआ है। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन ये भी सामने आ रही है कि इजराइल शाम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे ये बड़ी खबर शेयर की है कि जो सारी हिजबुल्लाह की सप्लाई है वो सीरिया से आ रही है इजरायली ऑफिशियल्स के मुताबिक। तो अब इजराइल के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, तैयारी हो रही है कि सीरिया के ऊपर अटैक किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह की सप्लाई को तबाह करने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये ग्रेटर इसराइल वो कैसे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सिनाई से लेकर शाम और जॉर्डन इधर उधर, तो इस बारे में बात करेंगे। वेस्ट बैंक से रेजिस्टेंस तंजीमों की बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस की खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत गैर मामूली फिनोमेना आज देखने को मिला है। मिस्र और कतर जो है नाज़रीन वो वाशिंगटन से अलग हो गए हैं। दोनों ने वाशिंगटन के खिलाफ पहला बयान जारी किया है। 11 महीनों में पहली बार इन्होंने अनाउंसमेंट की है, बयान जारी किया है कि जो सारा जिम्मेदार है जो मुज़ाकरात नहीं होने दे रहा वो अमेरिका है। अमेरिका जानबूझकर इजराइल के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा और अब हम जो है वो इन मुज़ाकरात का मजीद हिस्सा नहीं बन सकते हैं। ये अमेरिका के लिए इस हवाले से बड़ा धचका है कि इजराइल और अमेरिका को इन दो मुल्कों के जरिए लेजिटिमेसी मिली हुई थी, लेकिन अब इन दोनों मुल्कों के लिए इन मुज़ाकरात को मजीद ड्रैग ऑन करना, जिसमें फ़लस्तीनियों पर हर मिनट जुल्म हो रहा है, इन मुल्कों के लिए मुश्किल हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। तो इस बारे में भी आपसे तफसीली चीज़ें शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं मिस्र के बॉर्डर से। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट की ये सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, इसराइल की ये सबसे बड़ी खबर बन चुकी है और ये बॉम्ब शेल की तरह ये खबर उन पर गिरी है। वो लेबनान से तो किसी भी हमले की तवक्को रखते हैं, वो यमन से किसी भी ड्रोन और मिसाइल हमले की तवक्को रखते हैं, वो गजा से रॉकेट्स की तवक्को रखते हैं, लेकिन वो जॉर्डन और मिस्र से किसी भी हमले की तवक्को नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ये खबर जो है ना उनके लिए सबसे भारी साबित हुई है। और खबर यह है कि जो बॉर्डर है मिस्र का और इजराइल का, वहां पर यह अटैक हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टैबिंग अटैक है, यानी चाकू के साथ हमला किया गया इसराइलियों के ऊपर। जरा देखिए, अल जजीरा और फिर बाकी सारा मीडिया जो रिपोर्ट कर रहे हैं, स्टैबिंग अटैक ऑन इजिप्शियन इजरायली बॉर्डर रिजल्टेड इन 6 पीपल बीइंग इंजर्ड। ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक 6 जख्मी हुए हैं, 6 को अटैक किया गया है। अब ये 6 किस लेवल के जख्मी हैं और क्या ये वाकईतन 6 हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये 3 गुना भी हो सकते हैं, ये इससे कई गुना ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं। तो अभी ये इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमला हुआ है। नंबर्स अभी आने वाले घंटों में कंफर्म होंगे। न्यूज़ ऑफ 6 इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ स्टोन थ्रोइंग एंड स्टैबिंग एट ताबा क्रॉसिंग इन सिनाई। स्टोन अटैक और स्टैबिंग अटैक हुआ है, ये गैर मामूली है, बंदूक से हमला नहीं हुआ। और ये कौन सा इलाका है? ये रफा वाला बॉर्डर नहीं है, ये गजा और मिस्र वाला बॉर्डर के ऊपर नहीं हुआ है, ये वहां पर हुआ है जो इलात का इलाका है। यानी इलात है, एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ जो है मिस्र, और फिर वो समंदर है, और ये वही खास समंदर है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, बनी इसराइल को लेकर गुजरे थे, ये वही समंदर है। तो वो जो एरिया है, वो जो क्रॉसिंग है मिस्र और इसराइल की, जो क्रॉसिंग है ताबा क्रॉसिंग इसका नाम है, यहां पर अटैक हुआ है। तो ये एक अलग गैर मामूली, यानी जंग तो चलो उधर चली हुई ना गजा में, तो वहां पर अटैक की समझ आती है। ये तो बहुत मतलब वो दूसरा कोना है। Those injured in the stabbing attack are on their way to Israel and background checks are underway। वहां से फिर उनको इसराइल लाया जा रहा है और इसराइली आर्मी कह रही है कि हम बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो अब इसराइल इसको पूरी तरह से छुपाने की भी कोशिश करेगा, इसको जो है वो
ڈاؤن پلے کرنے کی بھی کوشش کرے گا, ان کے فیکٹس بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ یہ بہت بڑی بدنامی ہے. اور مصر سے حملہ ہو جانا یا جارڈن سے حملہ ہو جانا تو یہ ان کے لیے بہت پریشانی کا مسئلہ ہے. جب رفح کے بارڈر کے اوپر ایجپشین آرمی اور اسرائیلی آرمی میں ایکسچینج آف فائر ہوا تھا تو دونوں ملکوں میں کھلبلی مچ گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ سے معاملات نکلتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر مصر کی جانب سے اپنی تمام فوج کو وہاں پر جو تعینات تھی ان کو چینج کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کے پریشر کے اوپر. تو اب یہ جو ناظرین تازہ ترین حملہ ہوا ہے یہ نہ تو نیشنل آرمی نے کیا ہے اور نہ یہ سی سی کے حکم پر ہوا ہے, یہ عوام کا غصہ ہے, یہ عوام کا حملہ ہے, یہ مصری جنگجوؤں کا حملہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کتنے واقعات ہو سکتے ہیں جو آن گراؤنڈ ہو رہے ہیں. ساری خبریں ہمارے پاس نہیں پہنچ سکتی ہیں, اور عوام کیا سوچ رہے ہیں, وہ کتنے رنجیدہ ہیں, وہ کتنے غصے میں ہے جارڈن اور مصر کے عوام, یہ اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے جو آپ نے دیکھا عوام کے ریاکشن کو سمجھنے کے لیے. اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک جو ہے نا, اس سے براہ راست جارڈن متاثر ہوگا. ابھی آنے والے ہفتے میں 10 دنوں میں آپ دیکھیں گے جارڈن سے کیا ریاکشن آتا ہے عوام کا. وہ تو مطلب ان کا تو نسل بھی ہے کہ نا, وہ بھی فلسطینی وہ بھی فلسطینی, پوری دنیا رنجیدہ ہے فلسطینیوں کے لیے. تو پھر وہ جو بارڈر کے ساتھ بیٹھے ہوئے فلسطینی ہیں وہ تو ریاکشن آنا ہی آنا ہے. اس لیے کنگ عبداللہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی کے عالم ہے. بہرحال یہ مصر کے بارڈر کے اوپر بڑا حملہ ہوا ہے. دوسری ناظرین جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, ریزسٹنس تنظیموں یعنی حماس, اسلامک جہاد, ان کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اب وہ جنگجو جو ہیں وہ تل ابیب بھیجنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک کامیاب ترین اٹیک ہو چکا ہے. ابھی جب بلنکن آیا ہوا تھا یہ ہفتہ 10 دن پہلے, تو ایک فائٹر بھیجا گیا تھا خودکش بمبار, جس نے مظاہرہ بھی کیا تھا وہاں پر جا کر, مطلب کامیاب آپریشن بھی کیا تھا. تو اب حماس اور اسلامک جہاد کہہ رہے ہیں کہ وہ کوآپریشن کے ساتھ مزید فائٹر, مزید جنگجو جو ہیں اسی طرز کے وہ بھیجنے جا رہے ہیں تل ابیب. اور تل ابیب میں آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے دھماکے ہوں گے اور بہت کاری ضرب جو ہے وہ اسرائیل کو لگانے جا رہے ہیں. ایسے حملے کریں گے کہ اسرائیل کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی, اور یہ اس کا جواب ہے جو ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی فوج اتری ہے, یہ اس کا جواب ہے کہ جب اسرائیل نے طے کر لیا کہ وہ فلسطینیوں کو نکال دے گا, یہ اس کا جواب ہے کہ غزہ میں 11 مہینوں سے ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو اب فلسطینی اپنا آخری مارکا جو ہے وہ شروع کر چکے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں جو یحییٰ سیون نے خط لکھا تمام تنظیموں کو کہ ایریڈیکیشن آف اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ لانچ کر دی جائے. تو یہ آپ دیکھیں کتنا سنگین ترین اور کتنا ڈینجرس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں 11 مہینوں سے, اور آگے اس سے کتنا سنگین ٹائم شروع ہو رہا ہے. جب تل ابیب میں یہ دھماکے ہوں گے, جب باقی آ کر اٹیک کریں گے, جب اسرائیل پھر ادھر ادھر باقی حملے کرے گا, تو کس طرح معاملات جائیں گے. امپورٹنٹ ون لائنر یہ ہے, باٹم لائن یہ ہے کہ جب آپ نے امن کو چھوڑ کر جنگ کو چن لیا ہے تو پھر جنگ کس بروٹیلٹی کے ساتھ لڑی جائے گی, کس وائلنس کے ساتھ لڑی جائے گی. اب یاد کریں حسن نصر اللہ کے وہ الفاظ کہ ہم بغیر ضابطے اور بغیر اصول کے لڑیں گے. اگر غزہ میں ظلم نہ رکا تو نہیں رکا, اور اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ رکنا بھی نہیں ہے. امریکہ, ابھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے چیزیں شیئر کرتا ہوں جو قطر اور ایجپٹ کی جانب سے پہلی بار سامنے آ رہی ہیں. امریکہ نہ کوئی دباؤ ڈال رہا ہے اور نہ اس نے کوئی دباؤ ڈالنا ہے. ابھی ان الیکشن کی وجہ سے بائیڈن تھوڑا بہت اگر کر بھی رہا ہے تو وہ بے معنی ہے. اور آپ دیکھیں آگے پھر جو بھی صدر آتا ہے, ٹرمپ اگر آتا ہے تو پھر تو اور مختلف معاملات ہو جائیں گے. امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور وہ بالکل دباؤ نہیں ڈالنا چاہ رہا اور نہ ڈالے گا. تو آپ نے ایک فائنل جنگ لڑنی ہے, یا تو آپ نے ختم ہونا ہے یا اسرائیل کا سامنا کرنا ہے. تو پیس نہیں ہے, ایک جنگ کو چنا گیا ہے اور وہ جنگ آپ نے لڑنی ہے, یا ختم ہونا ہے یا فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور فلسطینیوں کے ساتھ پھر بہت ساروں کا جو فلسطین کے ساتھ لڑیں گے, یا پھر اسرائیل کا نام و نشان مٹے گا. یہ دو ہی چیزیں ہیں, تیسری اس میں سے صورت کوئی نہیں ہے. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو سیریا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے, اور چونکہ یہ بہت معتبر میڈیا نے رپورٹ کیا ہے اس لیے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل میں اس وقت ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ سیریا کے اوپر اٹیک کیا جائے. حزب اللہ جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا درد سر بن چکی ہے, جو اسرائیل کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے, جس نے سب سے عظیم و شان اور تاریخی حملہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے اور 340 راکٹس اور میزائل اور ڈرونز داغے ہیں, وہ ہتھیار جو اس کے 30 سال پرانے ہتھیار ہیں, وہ کامیابی سے انہوں نے اٹیک کیا. اور جب امریکی فوج لیبنان کے ساحلوں کے اوپر کھڑی ہے, جب ان کے جنگی بیڑے لیبنان کے ساحلوں کے اوپر کھڑے ہیں, ایسی صورتحال میں اٹیک کیا ہے حزب اللہ نے. یعنی وہ عظیم پاور کے طور پر سامنے آ چکی ہے. تو حزب اللہ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ حزب اللہ کو ختم کرنا اسرائیل نے, مطلب اس کا فیصلہ کر لیا اسرائیل اور امریکہ نے, کیونکہ
میں نے آپ کو بتایا کہ آر پار کی جنگ ہے، تو یا اسرائیل رہے گا یا حزب اللہ رہے گا. حزب اللہ تو نہیں رہنے دے گی اسرائیل کو. مطلب پھر فلسطین کو ختم کرنا ہے تو فلسطین کے سپورٹر کو بھی ختم کرنا پڑے گا، فلسطین کے اتحادیوں کو بھی ختم کرنا پڑے گا. بے شک غزہ کے اوپر قبضہ ہو بھی جائے تو کون سا حزب اللہ رکنے والی، کون سا یمن راستہ کھول دے گا؟ تو پھر ان سب کو بھی ختم کرنا پڑے گا. تو حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے وہ جنگ لانچ کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر. اب وہ جنگ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، یہ تو آج امریکن تھنک ٹینک بھی ہنستے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اچھا اسرائیل اب لیبنان سے جا کر لڑے گا، حزب اللہ سے لڑے گا، جنہوں نے 30 سال اپنے پرانے ڈرونز اور میزائل چلائے ہیں اور وہ بھی اسرائیل نہیں روک سکا، وہ اس حزب اللہ سے جا کر لڑے گا. تو بہرحال لڑنے کا تو فیصلہ ہو گیا ہے، نتیجہ جو نکلے گا وہ دنیا دیکھے گی. لیکن اسرائیل اپنے گھمنڈ اور اپنا جو ہے نا ایروگنس کا پوری طرح شکار ہے. اب خبر ناظرین یہ ہے کہ اس کا جو سٹیپ وہ لینے جا رہے ہیں، سیریا کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یعنی سیریا سے جو سپلائی لائن ہے حزب اللہ کی وہ توڑنے کا فیصلہ ہوا ہے. سیریا پر چونکہ پہلے امریکن فوج وہاں پر ہے اور ڈی سٹیبلائز کنٹری اور ایک خانہ جنگی وہاں پر چلی ہوئی ہے، تو وہاں پر وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل یہ رپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ سپلائز کم وایا سیریا. حزب اللہ کی جو ساری جو سپلائی ہے وہ سیریا سے آتی ہے اور بالکل ایسے ہی آتی ہے. اسرائیل ول نیڈ ٹو ڈیسائیڈ ویدر ٹو ایکسپینڈ اٹس آپریشنز ان سیریا. اب یہ اسرائیل کو فیصلہ کرنا ہے اور وہ کرنے جا رہا ہے کہ سیریا کے اوپر اٹیک کیا جائے، اس کے خلاف آپریشنز بڑھائے جائیں، یہ پوری سپلائی لائن کو کٹ کیا جائے. اب یہ مطلب 2-4 حملوں سے تو یہ سپلائی لائن کٹنے والی نہیں ہے، ایک پورا اٹیک ہی کرنا ہے. تو اس لیے امریکی فوج نہ سیریا سے نکل رہی ہے نہ عراق سے نکل رہی ہے، بلکہ مزید فوج آ رہی ہے. تو یہ مل جل کر ایک، اور اس میں اگر آپ پیٹرن چیک کریں ناظرین تو گریٹر اسرائیل والا پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے. ادھر سے سینائی کے حوالے سے کنفرم ہوا ہے، سینائی جو مصر کا علاقہ ہے جہاں پر کوہ طور پہاڑ ہے اور سارا آپ کو پتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ شام کے اوپر اٹیک کریں گے، ادھر ویسٹ بینک اور غزہ کو قبضہ کرنے کا پلان ہے. تو یہ سارے وہ حصے ہیں جو گریٹر اسرائیل کے ایریاز ہیں. اگر ہم جارڈن کی بات کریں تو جارڈن کو تو وہ کسی بھی وقت اپنے اس میں شامل کر سکتے ہیں گریٹر اسرائیل میں، کیونکہ جارڈن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جارڈن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. جارڈن تو فلسطین کا علاقہ تھا اور جارڈن کو الگ اس لیے کیا گیا کہ اتنے بڑے رقبے کے اوپر اس وقت اسرائیل قبضہ نہیں کر سکتا تھا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ جتنا ایریا ان کو دیا گیا وہ اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکے. ویسٹ بینک مکمل قبضے میں نہیں ہے، غزہ ان کے مکمل قبضے میں نہیں ہے. تو اگر جارڈن بھی ہوتا تو یہ کیسے قبضہ کرتے؟ پھر وہ عوام کا جو تناسب ہے وہ بڑھ جاتا. یعنی ادھر کتنے فلسطینی ہیں؟ تقریباً یہ 3 ملین ویسٹ بینک کے اندر، 2.5 ملین ادھر غزہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو 9 ملین جیوز ہیں. اگر جارڈن کا بھی علاقہ ہوتا تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ جانی تھی. تو اس لیے جارڈن کو الگ رکھا گیا. وہ ایک ڈمی سٹیٹ ہے، اس کی اپنی کیا آئیڈینٹی ہے، لوگ اس کے فلسطینی ہیں اور حکمران اس کا ایک خاندان ہے، تو آئیڈینٹی کیا ہے اس کی؟ تو وہ ایک ڈمی سٹیٹ ہے بیسیکلی. اور یہ برطانیہ کی اطاعت تھی جو ابھی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہ ٹھیک ہے آپ یہ رکھیں، جب ان کو چاہیے ہوگا وہ واپس لے لیں گے. تو جارڈن ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ باقی ممالک ہے جن کو لینے کا وہ فیصلہ اس وقت کر رہے ہیں. کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہی غرور ان کے خاتمے کا ثابت ہوگا، یہ وقت پھر بتائے گا. لیکن بہرحال وہ اپنی تیاری اس حوالے سے کر رہے ہیں. ویسٹ بینک سے بہت بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. القدس بریگیڈ بتا رہی ہے the enemy will see in the coming days what we will do to its soldiers and vehicles in the northern West Bank. دشمن آنے والے دنوں میں دیکھے گا کہ ہم ویسٹ بینک میں اس کے سولجرز اور اس کی وہیکلز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹینکس تو نہیں ہے نا، ٹینکس ابھی ویسٹ بینک میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹ بینک کی لڑائی ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں پر آرمرڈ وہیکلز ہیں. تو حماس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، اور دنیا دیکھے گی اور سب اسرائیل بھی دیکھے گا. تو یہ ایک بہت بڑی بات. تل اویو کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائٹرز بھیج رہے ہیں، اور ویسٹ بینک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں. تو ریزسٹنس اپنی پورا جو کانفیڈنس ہے اور اپنا پورا جذبہ جو ہے وہ اس وقت دکھا رہی ہے. The martyrdom of Commander Abu Shuja and his brothers will further ignite the confrontation arenas, and every time a martyr is killed, the rates of joining the resistance will increase. جو martyr ابو شجاع ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ مزید اگنائٹ کرے گی کنفرنٹیشن اور ریزسٹنس کو. اور جب بھی کوئی لیڈر شہید ہوتا ہے، اسیسینیٹ ہوتا ہے، تو ریزسٹنس کو جوائن کرنے والے فائٹرز اور جنگجوؤں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اسرائیلی آرمی چیف نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ رفح بریگیڈ، یعنی رفح کے علاقے میں جو حماس کی بریگیڈ ہے اس کو ہم نے ڈسٹرائے کر دیا. اس کے اوپر ذرا اسرائیلی میڈیا کا دیکھیے. اسرائیلی میڈیا: The Israeli army must stop lying to the public.
اسرائیلی آرمی چیف نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے رفح بریگیڈ کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب ہماری آرمی لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بند کرے۔ یہ پتہ نہیں کتنی بار حماس کو مکمل تباہ کر چکے ہیں، اس کی کتنی بریگیڈز کو ہر بار یہ جس بھی علاقے میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ حماس صفایا ہو گئی، پھر اس علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر تیسری بار ہو جاتے ہیں، پھر چوتھی بار ہوتے ہیں۔ تو اب میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا بند کیا جائے۔ اب قطر اور مصر کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے اور اس کے بہت امپیکٹس ہیں۔ واشنگٹن کے خلاف یہ دونوں ملک کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے واضح کیا ہے، مطلب دنیا کے سامنے چیزیں لے کر آئے ہیں کہ اصل جو ذمہ دار ہے وہ واشنگٹن ہے، امریکہ ہے جو اسرائیل کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہا اور اسی کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کا اور ویسٹ کا سارا بیانیہ کیا ہے کہ حماس کی وجہ سے، آپ وہ سارا جانتے ہیں۔ ان دو ملکوں کی اہمیت کیا ہے، یعنی باقی آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایران بھی یہ بات کر رہا ہے، سارے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ دو ملک بات کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ دو ملک ہیں جنہوں نے لیجیٹیمیسی دی ہوئی ہے اسرائیل اور امریکہ کو۔ سوچیے اگر یہ دو ملک میڈیٹر نہ بنے اور کہیں کہ ہم مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے، ہم ثالث نہیں بن رہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، تو امریکہ اور اسرائیل آپس میں بیٹھ کر کیا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مذاکرات جی ہو رہے ہیں، وہ جی مصر آ رہا ہے، وہ جی قطر، لیجیٹیمیسی ہے۔ سوچئے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہو اور وہ اس کو مذاکرات کا نام دینا چاہیں تو دنیا مانے گی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کہ جی سیز فائر ٹاکس ہو رہی ہیں، امریکہ اور اسرائیل آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں ملک جو ہیں وہ بیسیکلی لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں، وہ لیجیٹیمیسی جس کے تحت انہوں نے 11 مہینے تک اس جنگ کو ڈریگ آن کیا ہے۔ پہلے دن سے اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے جنگ نہیں روکنی، امریکہ کی گرین لائٹ تھی، ان کو پتا تھا ہم نے جنگ نہیں روکنی اور صفایا کرنا ہے، مکمل طور پر قبضہ کرنا ہے اور ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے، پہلے دن سے ساری چیزیں کلیئر تھی۔ لیکن ادھر سیز فائر ٹاکس، ادھر، تو یہ ان کا ایک پرانا صدیوں پرانا طریقہ ہے جس میں جنگ کو لمبا کھینچنے کے لیے وہ اس طرح کی ٹاکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے لوگوں نے اس کو لیجیٹیمیسی کا رنگ دیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ دو ملک جب ایران کے حملے کی بات ہو رہی تھی تو یہی ایران کو فون کر رہے تھے اور ایران انہی کی وجہ سے رکا ہوا تھا اور ساری دنیا کی نظریں اس لیے لگی ہوئی تھی کہ یہ بار بار کہہ رہے تھے۔ تو آج انہوں نے کہا ہے، یعنی اب اگر یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان کی لیجیٹیمیسی ختم ہو رہی ہے، یہ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے۔ ذرا دیکھیے، The Doha meetings failed and the negotiations are facing collapse. Officially ان کا بیان جاری ہو گیا کہ مذاکرات کولیپس ہونے جا رہے ہیں۔ یہ officially پہلی بار ان دونوں کی جانب سے بیان سامنے آ رہا ہے۔ Mediators say that Washington is not exerting enough pressure on Israel despite knowing that its positions are unjustified. Washington positions are unjustified. یہ قطر اور مصر جو ہے وہ بیان جاری کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر یہ بالکل واشنگٹن جو ہے وہ پریشرائز نہیں کر رہا۔ The mediators feel very frustrated with the stubborn Israeli positions and see them as the only obstacle in the negotiations. جو میڈیٹرز ہیں وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اور وہ اسرائیل کی پوزیشن کو سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، نہ کہ حماس کو۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا؟ اگر ہمیں پہلے دن سے پتا ہے کہ اسرائیل مذاکرات نہیں چاہتا اور باقی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل مذاکرات نہیں چاہتا، اس کے ارادے کیا ہیں، تو ان کو نہیں پتا تھا جو اسرائیل کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے اور اسرائیل کی تاریخ یہ جانتے ہیں سب، مطلب وہ قطر اور مصر کو نہیں پتا اسرائیل کیا ہے۔ تو بات یہ ہے، اور پھر آج یہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے اوپر پریشر تھا امریکہ کا اور ان کو لیجیٹیمیسی دینا تھی، لیکن اب ان کے اپنے اقتدار کا مسئلہ ہے، ان کے اپنے لوگ، اپنے معاملات، اندرونی جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اور مصر کے خاص طور کے اوپر، تو ان کے لیے اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس کو پرلونگ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں ذرا دیکھیے۔ The local council in the Metula informed its residents that a plane loaded with explosives exploded in the town. ایک ناظرین حزب اللہ کا پلین جو کہ ایکسپلوسیو سے بھرا ہوا تھا وہ آ کر جو ہے وہ ٹکرا گیا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ We targeted the deployment of occupation soldiers in Jabal Nadar with rockets and achieved direct hits. جو اسرائیلی سولجرز کی پوزیشن ہے ان کو اٹیک کیا اور کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا اور ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ جوزف بورل کا بڑا انٹرسٹنگ بیان سامنے آیا ہے اور جوزف بورل نے مانا ہے کہ جو یمن کے حملے ہیں، جو ان کا بلاکڈ ہے، وہ یورپ کی اکانومی کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ There must be an effective solution to the halt in the maritime transport due to the attacks in the Red Sea and searching for alternative routes is very costly. ضرور کوئی حل نکلنا چاہیے کہ ریڈ سی کے یہ حملے بند ہوں اور یہ راستہ کھلے، کیونکہ ہم جو گھوم کر جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت کاسٹلی ثابت ہو رہا ہے اور بہت تباہ کاریاں اس کی دیکھنے کو مل رہی ہیں ہماری معیشت کے لیے۔ یمن کا بیان دیکھیے۔ We will not back down from our
position supporting Palestine no matter the dangers and the response to the enemy's crime is coming and surprises are coming. हम किसी सूरत अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कितनी कुर्बानियां देना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा कितना नुकसान हो। और रिस्पॉन्स इज कमिंग एंड द सरप्राइजेस, एक सरप्राइज नहीं कई सरप्राइजेस जो हैं वो आ रहे हैं और दुश्मन इसका इंतजार करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कितना नुकसान होगा और कितनी कुर्बानियां हमें देना पड़ेंगी। जब तक हम हैं हम खड़े रहेंगे फ़लस्तीन के साथ और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। सूरत हाल यहाँ पर खड़ी है कि किसी भी लम्हे कोई भी वाक़या हो जाता है, किसी भी लम्हे आप ईरान का हमला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी लम्हे यमन का, किसी भी लम्हे हिज़्बुल्लाह कुछ भी कर सकती है। तो एक अनसर्टेनिटी हर वक्त अब इस जंग में छाई हुई है। किसी भी लम्हे आप इलाकाई जंग में होंगे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये अब मामलात हमेशा यही, जब तक इलाकाई जंग छिड़ नहीं जाती हम हर लम्हे एक स्टेप अवे खड़े हुए हैं, बस आप ये समझ लें। तो ये ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।